औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करनी थी। बहुत सारी ऐसी खबरें थी जो आप तक पहुंचाना थी, एक्सक्लूसिव थी। मेरे साथ कमिटेड थे जनाब सलीम मिर्ज़ा साहब, इन्होंने आना था और हमने पॉलिटिकल इश्यूज़ पर ऐसे एक्सक्लूसिव आपको चीज़ें देनी थी। लेकिन मेरा सारा मूड सत्यानाश कर दिया जनाब सलीम मिर्ज़ा साहब ने। इन्होंने मुझे टाइम दिया था 12 बजे का और 4 बजे के करीब तशरीफ़ लाए हैं और मैं तो बिल्कुल अपसेट हूँ, मेरा जी नहीं चाह रहा प्रोग्राम करने को। तो मैं सिर्फ अपना गुस्सा उतारने के लिए, ताकि आप लोग इसके गवाह रहें, मैं मिर्ज़ा साहब से पूछना चाहूँ, मिर्ज़ा साहब आप बड़े कमिटेड आदमी हैं, लेकिन ये क्या हुआ, आपने मुझे 12 बजे का टाइम दिया था और 4 बजे तशरीफ़ ला रहे हैं? सर वो क्या कहते हैं, उज़्रे गुनाह बदराज़े गुनाह, ये उज़्रे गुनाह बदराज़े, वो मैं घर से तो जल्दी निकल आया था। अच्छा जी। तो रास्ते में एक दोस्त मिल गए जी, तो कहने लगे यार किधर जा रहे हो जी? तो मैंने आपका बताया, मैंने कहा जी वो अपना अदरीस नाज साहब के यहाँ मेरा एक प्रोग्राम है तो उसकी रिकॉर्डिंग है। तो उनके साथ बातें करते करते कुछ देर हो गई। जब मैं वहां चलने लगा तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा जी। तो मैंने वो जो यहाँ सड़क के किनारे वो आपने देखा जगह जगह वो बोतलें रखी हुई है, जिस तरह पेप्सी बिक रही है, कोक बिक रही है। जी। तो उनसे मैंने वो एक 150 रुपए की वो आधा लीटर की बोतल लेकर उसमें डाल ली। तो मैं थोड़ा सा चला, मोटरसाइकिल जवाब देगी। अच्छा जी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, उस पेट्रोल में कुछ प्रॉब्लम थी, या तो वो पीछे भी कोई मिक्स करते हैं फिर आगे मिक्स करते हैं, फिर इस तरह चलता है। तो वो मैं वहां खड़ा रह गया। अच्छा। उसने कार्बोरेटर साफ किया, उसी में तेरे मैं तो ये समझा कि चलो अब लेट हो चुका हूँ तो शायद आपने प्रोग्राम छोड़ दिया होगा, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं। मिर्ज़ा साहब वो जैसे आपने खुद ही फरमा दिया कि उज़्रे गुनाह बदतराज़ गुनाह, कि किसी भी उसको जस्टिफाई करना अपनी गलती को, ये उससे बड़ी गलती होती है। अच्छा, मुझे वो बच्चा याद आ गया। एक बच्चा जब स्कूल देर से पहुंचा तो उसके हेडमास्टर साहब, उसके टीचर उससे पूछने लगे कि बच्चे तुमने तो वतीरा बना लिया, तुमने तो अपनी आदत ही बना, जैसे मुनीर नियाज़ी ने आदत नहीं बना ली थी, तुमने तो मुनीर अपनी। तो ऐसे उन्होंने कहा जी बच्चे तुमने तो मुनीर नियाज़ी की तरह अपनी एक आदत ही बना ली है, हर रोज लेट आते हो। तो बच्चे ने कहा सर पहले जो मैं लेट आता था वो मैं हर रोज आपको बता देता हूँ, कोई ना कोई वजह होती है, मैं बगैर वजह के लेट नहीं होता, कोई ना कोई वजह होती है। और हर रोज बच्चा वजह लेके आता था, इतना समझदार बच्चा था, हर रोज एक वजह घटता था। तो कहने लगा सर आज जो वजह पेश आई आपको पता है ना, बाहर बारिश हो रही है। उन्होंने कहा हाँ बारिश हो रही है। कहने लगा सर कीचड़ बहुत ज्यादा था, मैं एक कदम आगे आता था तो 10 कदम लुढ़क के पीछे चला जाता था, फिर मैं एक कदम आगे आता था तो 10 कदम पीछे जाता था। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें इस वक्त घर होना चाहिए था, अगर एक कदम आगे बढ़ाते थे 10 कदम पीछे चले जाते थे कीचड़ की वजह से फिसल के, तो तुम्हें तो घर जाना चाहिए। उसने कहा जी मैं घर की तरफ ही जा रहा था। तो फिर आप भी बिल्कुल उस बच्चे की तरह मेरे ख्याल में आप फिर वापस आ रहे थे जो 4 घंटों के बाद यहाँ आ गए। मैंने सोचा आपने शायद चाय में दवाई हुई हो। मिर्ज़ा साहब चाय तो आपके नसीब की है, वो तो जो भी यहाँ तशरीफ लाएगा चाय मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से बताइए उसके बाद चाय बनती है जो आपने 4 घंटे मुझे इंतजार करवाया, कि आपके साथ बैठ के बंदा चाय पिए? सर आप अलग अलग पी लेते हैं? नहीं मिर्ज़ा साहब चले वो जैसे आप फरमाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अक्सर पिछली दफा आपने क्या किया था, पिछली दफा ये हुआ कि आप पिछली दफा भी बिल्कुल इसी तरह 4 घंटे लेट थे, और खुदा का लाख शुक्र है कि आप पाकिस्तान रेलवे में नहीं है और आप ट्रेन नहीं है। अगर आप पाकिस्तान रेलवे में कोई ट्रेन होते, रेल कार होते, आप पैसेंजर होते, सर कब के बाद आप इंजन कहना चाहते हैं? दूसरे लफ्ज़ों में नहीं, मैं आप इंजन होते तो कब के बंद हो चुके होते, बखुदा जितना आप लेट होते हैं। रेलवे को तो आपने पीछे छोड़ दिया। अच्छा, पिछली दफा आप लेट हुए थे, आज तो आपने ये कह दिया ना पेट्रोल ठीक नहीं मिला, ये हमारा अलमिया है। पिछली बार मेरे साथ आगा साहब थे, वो तो वजह मैं साथ लेके आया था। सर मैं अर्ज करता हूँ, ये देखिए ये पेट्रोल का इस मुल्क में जाली पेट्रोल मिलना, मोटरसाइकिल का इंजन फेल हो जाना, बंद हो जाना, ये किसी दोस्त ने कल एक पोस्ट लगाई थी और बड़ी खूबसूरत, मैंने उसे बड़ा आपने मेरा पूरा दुख नहीं सुना। सर वो सुनना चाहता हूं मैं, लेकिन सुनिए सर, उस दोस्त ने एक पोस्ट लगाई थी, उसने कहा कि पाकिस्तान में आपको सिर्फ 2 गलियों में 7 मस्जिदें मिल सकती हैं, 2 गलियां 7 मस्जिदें मिल जाएंगी मुख्तलिफ औकात में फिक्र की, लेकिन पूरे शहर में पूरी बस्ती में आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा। ये ऐसे ही है, मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं, तबलीग भी होती है वहां पे, लेकिन आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी तरह आपको कोई चीज भी आपको पेट्रोल खालिस कैसे मिलता है? ये पाकिस्तान है, मुसलमानों का मुल्क है, तो यहाँ पे खालिस चीजें नहीं मिलती। आपको इस बात की अभी तक समझ नहीं आई? सर वो वही है, मान चलो मैंने मोटरसाइकिल छोड़ दी, अभी आपने मुझे ये नहीं पूछा आप आए कैसे? जी फिर कैसे आए जनाब? उस बच्चे की तरफ मोटरसाइकिल तो छोड़ दी मैंने, मोटरसाइकिल के पास।
अच्छा जी। तो मैं चांद गाड़ी पे बैठ गया। अच्छा जी। वो ये मोटरसाइकिल रिक्शा ने जो, जी जी जी, उस पर बैठ गया। जब पीछे बैठा तो वो बारिश हो रही थी। अच्छा वो पता नहीं उसकी जो बनाने का स्टाइल है उसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो कीचड़ उड़ के ऊपर आता है, आपके ऊपर आ रहा था पीछे से। अच्छा तो मैंने कहा सेंटर में उठा लो। अच्छा कहता जी आप सिगरेट पी रहे हैं, सेंटर पे वो पड़ा हुआ है वो सिलेंडर सा, उसको आग लग जाती है। तो मैं फिर भी क्या सिगरेट बुझा के उसमें बैठ गया। अब यहाँ उतरा तो उसने बस 40 रुपए मांग लिए। अच्छा जी। ये शिवपुरा मोड़ से यहाँ तक के 40 रुपए बनते हैं। आपने अपनी मजबूरी के तहत दी है ना उसे, और उसने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। फीस हमारी 40 रुपए ले रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। पेट्रोल तो ऊपर नीचे हो रहा है ना। सर हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, आरटी सेक्रेटरी। अच्छा सर, वो बड़े मसरूफ आदमी होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो आके किरायानामा चेक करें और इनसे पूछ से फिर एक रिक्शे वाले से, चांद गाड़ी वाले से, कि तुम ओवर चार्ज क्यों कर रहे हो। हमारे यहाँ इस मुल्क में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो बहुत मसरूफ होते हैं, बहुत सारी मसरूफियात हैं दफ्तर में बैठ के। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाए? बड़ा मुश्किल है सर। देखिए बात सुने, मैं उसके लिए नहीं कह रहा। अच्छा जी। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो आम गरीब आदमी है, ये पीपल्स गुडी मार्केट, सड़क से मार्केट तक जाए 20 रुपए, वापस आए 20 रुपए, एक आदमी 3 बार जाए तो सर उसका तो कितने सारे पैसे लग जाते हैं। अभी मैं आपकी तरफ 2 रिक्शे बदल गया है, आपको पता है। मुझे कैसे पता होना है? आप तो गाड़ी पे जाते हैं ना, मैं उधर से एक रिक्शे में बैठा शिवपुरा मोड़ से निगार फाड़क पहुंच रहा हूँ, वहां से दूसरे रिक्शे में बैठा, फिर मैं वहां तक आया। लगता है आपने शफीक और रहमान साहब को नहीं पढ़ा। अच्छा, आप हाथ के इशारे से ऐसे कह रहे हैं जैसे वो चौक, आपका हाथ उस चौक तक पहुंच रहा है। वही आप वो तो फैसलाबाद की जुगादारा कहता है कि हटाकार की नींद दूर है तो कहता हाथ ला देंगे थे। लेकिन सर बात ये है कि आप अभी थोड़ा संजीदा नहीं होना चाह रहे। मैं आपका गुस्सा बचा है, मैं तो लेकिन हकीकत बात मैं इंतहाई संजीदा हूँ, लेकिन उर्दू वाला, पंजाबी वाला नहीं। अब ये इसमें इसका फर्क भी मुझे नहीं पता। आपको पता है कि मेरी उर्दू जितनी कमजोर है, पंजाबी उससे थोड़ी कम कमजोर है। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, ट्रांसपोर्ट का जब इशू था, ये शुरू से है कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, अचानक से बढ़ जाते हैं। पेट्रोल 1 रुपये लीटर महंगा हुआ है तो 10 रुपये चांद गाड़ी वाले ने बढ़ा लिए। अच्छा आगा मिर्जा साहब, ये मसला बहुत पुराना है। जब परवेज मुशर्रफ थे हमारे हुक्मरान, और वो मुक्का लहराने वाले हुक्मरान, बड़े दबंग हुक्मरान, डरते थे। हाँ जी, कमांडो थे वो, और वो कहा करते थे कि कमाल हो गया। अच्छा, वो जब थे ना, उन्होंने हिसाब लगाया कि ये ट्रैफिक कवानीन जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहीं से पढ़ रखा था कि अगर किसी कौम की तहजीब का अंदाजा लगाना हो तो उसे ट्रैफिक का अंदाजा लगा, ट्रैफिक रूल्स पे कितना इंप्लीमेंट होता है वहां से। वो पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने कहा कि ये करना है। उन्होंने सूबेदार मेजर साहब लेवल के जो लोग थे, उन्हें कहा कि आपने चेक करना है कि ये वार्डन जो हैं या ये जो ट्रैफिक वाले हैं जितने भी हैं मोटरवे पे, हाईवे पे, वो क्या करते हैं, तो आपने उन्हें चेक करना है। कहा जाता है जेहलम के करीब एक सूबेदार मेजर साहब 2-3 हवालदारों को लेके, फौजियों को लेके खड़े हो गए, तो जो भी गाड़ी आती थी वो उसे रोकते थे। और पहले तो वो महकमे वाले जाते थे ना, ट्रैफिक वाले, जो हाईवे वाले जो भी थे, जी जी, वो चेक करते थे। वो कहते थे सर वो आल ओके, इनके पास रूट परमिट भी है, ड्राइविंग का लाइसेंस भी है, गाड़ी की फिटनेस का सर्टिफिकेट भी है, धुआं नहीं छोड़ रही, ये ठीक है, ओके है। तो वो उस पे नहीं रहते थे। सूबेदार मेजर साहब ऊपर चढ़े, उन्होंने सारी गाड़ी चेक की, री इंस्पेक्शन की। जब उन्होंने पूरी इंस्पेक्शन की तो वो उस वक्त की गाड़ियों में, पता है ड्राइवर के साथ बहुत बड़ा टापा सा होता है जिसमें गियर बॉक्स उसे कहते हैं, उस पे गियर बॉक्स, और उस पे एक घड़ा रखा हुआ था एक टायर के ऊपर, ठंडे पानी वाला घड़ा रखा हुआ था। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की बात है, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ। तो घड़ा रखा हुआ था, वाटर डिस्पेंसर उस वक्त गाड़ियों में नहीं लगे थे, तो उसने घड़ा रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ओ ब्लडी बास्टर्ड, ये क्या है? उसने कहा सर घड़ा है। उन्होंने कहा इसका चलान करो, इसे पता ही नहीं है ये घड़ा, जब ये ब्रेक लगाएगा ये घड़ा उछलेगा, विंड स्क्रीन से टकराएगा, स्क्रीन चकनाचूर होगी, कोई जख्मी हो जाएगा, हादसा पेश आ सकता है। तो इसने ये क्या किया हुआ है? तो चलान होने लगा तो ट्रैफिक सार्जेंट करीब आया, उसने कहा चलान करो। वो चलान करने लगा तो उसने कहा सर मेरी बात तो सुन लें, आप चलान कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या है? उसने कहा कि सर आप देखिए गर्म मौसम है, तो ये कोई करबला है, ये बस है, ये करबला तो नहीं है ना। आप देखिए ये बच्चा जो है, ये इसकी 6 महीने की उम्र है, इसको बार बार वो कहाँ लेके जाएगी खातून नलके पे? तो मैंने इंतजाम किया, ठंडे पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कल के खुदा जो है ना प्यासी न मरे। वो बड़े राजी हुए, उन्होंने कहा कमाल कर दिया तूने, शाबाश, इसे जाने दो। अब वो चले गए। अगली गाड़ी आई, उन्होंने चेक किया सारी, उन्होंने कहा जी ओके, इसके पास परमिट भी है, रूट परमिट, सारा कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा गड़ा चेक करो। उसने कहा सर गड़ा नहीं, कहता चलान करो। फिर गड़े पे चलाना, फिर गड़े पे चलाना, फिर मेरिट घड़ा था। तो ये ट्रैफिक में
आर्मी भी आई थी इसको सुधारने के लिए, लेकिन वो खड़ा चेक करके चले गए। अच्छा, ट्रैफिक जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकती, आपका रूट परमिट, आपका ये सब कुछ, तो आप घड़ा नहीं मिलता, कोई ना कोई चीज तो आप पैरामीटर। पर थोड़ा देर पहले नारायण गया, ये कुछ अर्सा पहले की बात है, बड़ी से पहले। जी जी। तो मैं बड़ा हंसा एक बात पे, वो ये कि जो मानसहरा से गाड़ी चलती है छोटा हाईएस्ट, वो 3 सवारियां बिठाता है एक सीट पे। अच्छा जी। और वो 5 घंटे मसलसल चढ़ाई पे ड्राइव करता है। अच्छा जी। वो चढ़ता है, उसकी गाड़ी का जोर भी ज्यादा लगता है, फ्यूल भी ज्यादा लगता है, आपको तो पता है, वो चढ़ाई है सारी, चढ़ाई बहुत ज्यादा है, वो अंदर चला जाता है, और उसका किराया है 500 रुपया। अच्छा जी, मतलब 3 बंदे बिठा के, यहाँ पे 4 बंदे बिठाए, यहाँ पे 4 बंदे बिठाते हैं, और इनका सफर है पौने घंटे का लाहौर का। सड़क सीधी हो तो जिसका उनका है, तो ये ले रहे हैं 250 रुपया लाहौर, 65 किलोमीटर का, 65 किलोमीटर का, और वो 5 घंटे ट्रैवल करती है गाड़ी मसलसल चढ़ाई पे, और वो 500 ले रही है। यानी इन ट्रांसपोर्ट, और ये बंदे भी 4 बिठा रहे हैं, और इन 4 बंदों में बिठाने में भी कोई नहीं बोल रहा। मिर्जा साहब, आप एक्सक्लूसिव, आप पॉलिटिक्स में मुझे ले आए, मैं प्रोग्राम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने प्रोग्राम बना दिया। ये यहाँ पे पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स है ना। आप देखिए कैसे होता है ये, आपको पता है रेलवे कैसे तबाह हुआ है। रेलवे बहुत अच्छा एक इदारा था, बहुत बड़ा इदारा था। हम बचपन में गाड़ियों के, पता है, डिब्बे गिना करते थे, जो प्रोसीजर्स होते थे वो 20-20, 15-15, 20-20 डिब्बे होते थे, और जो होती थी 100 डिब्बे होते थे। अच्छा, हमने 5 क्यों कर दिए? उसकी वजह ये कि जब से आपने ट्रांसपोर्टर्स को वजीर ट्रांसपोर्ट बनाना शुरू किया है, उसका नतीजा, अगर रेलवे चल निकली, मतलब पैसेंजर्स को, अगर रेलवे जैसा महफूज सफर को नहीं है, और उससे तेज चीज को चल नहीं सकती जी। अच्छा, तो अगर रेलवे कामयाब हो जाती है, तो आपके जो मिनिस्टर हैं, जिनके पास 1,000 गाड़ी हैं अपनी, कोस्तान बसें हैं उनकी अपनी, अच्छा, तो आप चाहते हैं कि वजीर आजम साहब, जो वजीर रेलवे, वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, या वजीर रेलवे जो हैं, क्या वो चलने देंगे कि पाकिस्तान का एक इदारा चल जाए और उनका इदारा तबाह हो जाए? ये पॉलिटिक्स आप सीट लाए ना दरमियान में, बड़े काहे हैं आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया। सर, मैंने पॉलिटिक्स की बात नहीं, मैं तो ये पॉलिटिक्स है ना, कि भाई एक मिनिस्टर जब हम बना देंगे जिसके पास 100 अपनी गाड़ियां, यहाँ एक गुजरांवाला के बहुत बड़े दबंग किस्म के वजीर ट्रांसपोर्ट थे सूबाई हुकूमत में, आपके कामों की से उनका ताल्लुक था, आपको पता ना, वो वजीर ट्रांसपोर्ट थी और उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट थी, बस उनकी जाते बंद हो गई, उनकी डेथ के साथ ही बंद। अच्छा, मुझे बताइए, जब वो वजीर ट्रांसपोर्ट होंगे, तो वो जिसको आप कहते हैं कि ट्रैफिक कवानीन ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा और गाड़ी सस्ती हो जाएगी, ऐसा मुमकिन है? जी नहीं। जो बंदा ट्रांसपोर्टर है, आपने सियासी बना दिया ना इसको, आपने बना दिया ना, बना दिया सर, बन गया जी। इत्तेफाक अजीब बात है कि ये हर चोरी का जो खुरा है, पंजाबी में कहते हैं, वो वहां चला जाता है जहाँ पे कोई बोल नहीं सकता। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, आपने बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत मुझे उस तरफ ले आए हैं और आपने प्रोग्राम शुरू कर दिया। अच्छा, अब जब आपने प्रोग्राम शुरू कर ही दिया है, और आप रेलवे के मसाइल को और ये ट्रैफिक के मसाइल को, मेरा ख्याल है आपने कहा कि मेरे साथ ये मसला है, अकेले आपके साथ नहीं है, हर बंदे के साथ ये मसला है। सुबह जब कॉलेज में बच्चों ने जाना होता है, वो लेट होते हैं। हमारे गुजरांवाला में तो बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स हैं ही नहीं, कहीं कोई इशारा नहीं है, एक इशारा लगा है। वो एक फैशन सुन ले, चले मैं सियासत से निकलता हूँ जी। अब ये एक फैशन बन गया है बच्चों को लेके लाना और ले जाना। नहीं, फैशन नहीं है, ये तो जरूरत है ना सर, अब तो फैशन में चला गया। कैसे बताइए जरा। मेरी छोटी जो मेरी बेटी है ना, जी, और ये मजे की बात, ये नशे की तरह लगता है। जी। आज मैं गया एक जगह पे, मेरा दोस्त मछली पकड़ रहा था नहर के किनारे। अच्छा जी। तो मैंने उससे पूछा, यार तुम 2-3 घंटे से यार बैठे हुए, तो मछली तो तुम्हारी कोई फंसी नहीं। उसने कहा, स्टोरी को देख रहे हो? मैंने कहा हाँ देख रहा हूँ। उसने कहा, धीरे धीरे हिलती है ना, तो इसका जो मजा है ना इस इंतजार का, उसके कभी ये बहुत ज्यादा तेज से खिंची जाएगी, या ये मतलब मछली खींचेगी, ये घंटी बजेगी साथ में, गुरु नहीं होते पुराने को बात है। तो ये इंतजार जो है ना, ये मजा देता है। तो मैं भी 4-6 दिन गया बच्ची को लेने स्कूल, तो मैंने ये फील किया कि जब आदमी बाहर खड़ा होता है और नाम अनाउंस हो रहे हैं, शाहिदा मजीद आ जाए, किश्वर नहीद आ जाए, या राशिदा महीन आ जाए, तो सबके नाम आ रहे हैं, तो वो मतलब वो बार बार तो वालिदैन इंतजार कर रहे हैं। तो बच्ची जब नजर आती है ना, दिल को खुशी होती, जैसे वो इफ्तारी के वक्त नहीं होती। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि आप 4 घंटे के बाद आए, तो मुझे बहुत खुश होना चाहिए था आपका इंतजार कर करके। सर, मैंने याद आ गया कि वो आप आधा घंटा वो स्कूल वाला बैठ डाला ही नहीं इसमें।
کمال ہو گیا مرزا صاحب, مطلب آپ بڑے کایا ہیں, اور آپ نے ایسے جیسے آپ زینت امان ہیں اور میں آپ کی فلم کا ہیرو ہوں, اور میں آپ کا باغ میں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا, اور مجھے اس کا لطف لینا چاہیے. انتظار کا لطف لینا چاہیے سر. اب دیکھیے پروگرام شروع کریں. بسم اللہ. اب آپ نے شروع کر دیا میرے خیال میں, اب کیا شروع کرنا ہے؟ اب تو شروع ہو گیا, آپ شروع کیجیے. اللہ کا موجودہ سیاست دیکھیے سر, میں تو ٹریفک ہو رہا ہوں, بسیں بند ہوگی, کاموں کی سے گجرا والا اتنا سہولت تھی, وہ مطلب میں کہہ رہا ہوں جیسا بھی تھا جی, وہ ایک سہولت تو تھی نا. وزیر آباد سے شاید تھی یا گکھڑ سے جی, مطلب وہ سہولت تھی. اب یہ کنڈیشن ہو گئی ہے کاموں کی سے, وہ پیلے رنگ کے رکشے ہیں جی. اچھا جی. اور وہ انڈیا میں اسے پور کہتے ہیں. اچھا جی. وہ اتنے زیادہ ہیں, اور جس کو کوئی کام نہیں آتا نا وہ رکشہ بنا لیتا ہے. وہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, تو یہ کوئی 4-6 مہینے پہلے کی بات ہے. میں ایک رکشے والے کے ساتھ بیٹھ گیا, میں ہی اکیلا بیٹھا, ابھی اس نے سواریاں بٹھانی تھی. تھوڑا سا چلا تو اسے موٹر سائیکل میں کھڑے موٹر سائیکل والے کو مار دیا. اچھا جی. چلے غلطی ہو گئی. یہاں پہ رکشے چلانے والے سارے جو ہیں 18 سال سے کم, ادھر ہی آ رہا ہوں نا میں, تو اس نے مار دیا. تھوڑا سا آگے گیا, پھر ایک ویگن والے کھڑی کر رہا, تو اس ویگن میں جا لگا, اس سے اس کو پکڑ کے مارا. اچھا جی. جب تیسرے بندے کو اسے مارا تھا, تو میں نے اسے کہا یار بات سنو, یہ تم رکشے کو تم نے کوئی نشہ وشہ کیا ہو جو تم ہر بندے کو ٹکرا رہے ہو جا کے. اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں, میں پہلے مزدوری کرتا تھا. مزدوری کو اس نے مزدوری پہلے میں مزدوری کرتا تھا, تو یہ مجھے رکشہ کسی نے دے دیا دیہڑی پہ لے کے, تو آج پہلا دن ہے, تو میرا وہ قدر کہہ رہا تھا کہ آج تم سیکھ جاؤ گے. اچھا, وہ آپ کو بٹھا کے سیکھ رہا تھا. وہ سیکھ رہا تھا. تو یہ سارے سیکھنے والے سڑکوں پہ ہیں, اور ان کا حالات یہ ہے کہ 6-7 بندے بٹھائے, 2 آگے 3 درمیان میں 3 پیچھے, یعنی یہ 8 بندوں کی زندگی کو لے کے دوڑ رہے ہیں سڑکوں. اور بس اوقات اس نے اپنے دائیں بائیں ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے, اور وہ مطلب ذرا سا ہاتھ چھوڑ دیا. میں ادھر کھڑا گدری والے پہ. اچھا جی. ایک جگہ پہ تو رکشے کے انتظار میں تھا, رات کا وقت تھا, تو ایک رکشہ آ رہا ہے ادھر سے, میں نے اس کو ہاتھ دیا, وہ یوں بڑا میرے پاس آ کھڑا ہو گیا. تو اچانک پیچھے گاڑیوں کی بریکیں لگی. میں نے کہا ادھر پیچھے کیا ہو گیا, یہ رکشے والے کو پروٹوکول دے رہے ہیں. تو پتا چلا جو رکشے والے کے دائیں طرف بندہ بیٹھا ہوا تھا نا, وہ بیچارہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا. جیسے اس نے مجھے دیکھا, وہ یوں گھوم کے میری طرف آیا, وہ اس طرف گر گیا. اللہ. وہ سڑک میں یقین کیے دری صاحب, اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ دے کے بچایا. تو یہ سارے ایسے کے ایسے اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی یہ ملک جا کس طرف رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہائی وے والے بھی سڑک پہ ہوتے ہیں. جب آپ بائی پاس سے باہر نکل جاتے ہو تو ہائی وے والے ہیں نا جو موٹر وے پولیس, ان کی بڑی خوبصورت بات ہے, جہاں پہ سڑک ٹوٹی ہو, جہاں پہ سڑک کے ساتھ پرابلم ہو, جہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہو, وہاں پہ وہ نظر نہیں آتے. جہاں پہ سپیڈ لمٹ کراسنگ کی صورت ہو نا تھوڑی سی کہ گاڑی یہاں پہ ایزی ہو جائے گی, وہاں پہ وہ گاڑی آپ کو نظر آ جائے کھڑی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ نہیں چیک کرتے کہ یہ جو رکشے والے چڑھ گئے اس پہ ان کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں ہے, وہ نہیں چیک کرتے. نہیں کرتے, کچھ بھی چیک نہیں کرتے. ہمارے گجرانوالہ میں جو سٹی ہے, مطلب ہر جگہ پہ ایسی ہے. لاہور آپ اندرون چلے جائیں, وہاں بھی سیم یہی ایشو ہے. جی ٹی روڈ آپ کہہ لیجئے کہ شیخو پورہ موڑ سے لے کر لاری اڈا تک کی بات صرف کرتے ہیں. پہلی بات تو وہ جو ٹریفک والے ہیں, یہ سننے میں آیا ہے کہ جو ریڑیاں لگی ہوئی ہیں نا سائڈوں پہ, جنہوں نے روڈ بلاک کی ہوئی ہے, ان سے پیسے لے رہے ہیں. پکی بات. اور یہ جتنے پلازے ہیں, مجھے وہ میرے موبائل میں لڑکے کو دیتا ہوں, وہ جو باہر پارکنگ لگی, میں لے کے آیا ہوں, اس کی اسٹیپ لے کے آیا, تصویر کھینچی اتفاق کری. اچھا جی. میں نے اسے کہا تھا کہ میں یہ تصویر لے کے جا رہا ہوں اور میں تمہیں بتاؤں گا یہ کہاں لگے گی. سر اس کے اوپر لکھا ہے میونسپل کارپوریشن دیا ہونا, اور 2 روپے یا 3 روپے کی وہ پرچی ہے. 30 روپے کی سر, وہ 30 روپے کی آپ کو دے رہے ہیں, اور اس کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ 2 یا 3 روپے میں ہوا ہے. سر کس نے کیا ہے؟ اچھا نہیں, کارپوریشن نے. آپ دیکھیں نا سول ہاسپٹل کی جو میرے علم میں ہے کہ وہ 2 روپے یا 3 روپے چارج کر سکتے ہیں قانون کے مطابق. ٹرسٹ پلازا میں ایسی ہے. اچھا, وہ 2 سے 3 روپے وہ چارج کر سکتے ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کانٹریکٹ میں کہ آپ یہ لیں گے, وہ 30 روپے لے رہے ہیں. 30 روپے. اور میں نے اس پرچی کو لے کے آیا ہوں آپ کے اسپیشل پروگرام کے لیے کہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں. جی جی. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کے, لیکن مجھے آپ نے 40 نہیں بول رہے. وہ جو 40 روپے آپ نے ابھی یہ میں دیکھ آیا ہوں نا, یہ دیکھے نا, مطلب ایک تو میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی, اوپر سے 40 روپے, اوپر سے کیچڑ رہا تھا پیچھے سے رکشا کو. نہیں تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جو ظلم ہے, چلیں آپ نے مجھے باتوں میں الجھا لیا اور آپ لوگوں کے مسائل کی طرف لے گئے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی کمزوری ہے, اس لیے آپ اس طرف لے گئے. اچھا, آپ لیٹ ہوئے, نمبر 1 تو, لیکن وہ ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ سارے ان کی سارے چرند پرند اکٹھے ہو گئے, ساری مخلوقات اکٹھی ہو گئی, تو ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا, اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اگر میری آج کی کچہری ختم ہونے سے پہلے اگر ہدہد نہ آیا
تو میں اسے ذبح کر دوں گا, اور اگر آ گیا اور اس نے ٹھیک سے وجہ تسمیہ نہ بیان کی اپنے لیٹ ہونے کی, وجہ ریزن نہ بتا سکا, تو پھر بھی میں نے اسے ذبح کر دینا ہے. تو آپ مطلب اس حدود کی تتبع میں, اس کی پیروی میں آپ جناب بڑے قائم ہیں. آپ نے کیا جواز گھڑا ہے سر, آپ نے ٹریفک والوں پہ سارا کچھ ڈال دیا, رکشے والوں پہ ڈال دیا. آپ اصل میں نا, اصل مجھے کیمرے سے پرے پوچھتے نا تو شاید میں آپ کے پاؤں پڑ کے مان جاتا کہ کیسی بات ہے سر یہ آپ نے شو کا نوٹس دیا یہاں بیٹھ کے. میں عرض کر رہا ہوں, میں یہی بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا. ہم نے پروگرام کرنا تھا آج کرنٹ افیئر پہ, ہم بات کرنا چاہتے تھے کہ پاکستان کے ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ آپ لے ہیں ڈومیسٹک صورتحال پہ جو پبلک کے مسائل ہیں. پبلک کا سب سے بڑا مسئلہ آج آپ نے چھیڑ دیا ٹریفک والا. ایک تو ٹریفک رولز نہیں ہے ہمارے, پیٹرول والا مسئلہ, پیٹرول والا مسئلہ. پیٹرول کی سنیں جی, وہ سن لیں. میں تھوڑے دن پہلے اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا تھا تو میرا ایک دوست تھا, اس کا نا ایک یہاں فروزہ پل نہیں ہے, جی جی, بعد میں ہاتھ لگا دیا فروز والے پل کو. ہاں جی, تو فروز والے پل پہ اس کا وہ برگر کی دکان ہے. اچھا جی. ایک دن اسے بڑے پیار سے برگر بھیجے تھے گھر پہ بچوں کے. اچھا جی. تو ہم دونوں میاں پہ بھی آ رہے تھے, میں نے کہا ادھر یہ جو ریسٹورینٹ دائیں طرف والا, جی جی, یہ میرے دوست کا وہ برگر اس دن میں لے کے آیا تھا تو یہ انہوں نے بھیجے تھے. اچھا جی. تبھی ہم ادھر دیکھ رہے تھے تو بائیں طرف سے ہمیں آواز آتی ہے, وکی صاحب کیا حال ہے. میں نے ادھر دیکھا, مجھے سمجھ نہیں آئی بندہ میرا واقف کیسے ہو گیا. وہ پیٹرول بیچ رہا تھا. اچھا. میں اس کے پاس تھوڑا سا پہچانا تو برگر والا سامنے پیٹرول بیچ رہا ہے. اچھا, مطلب اس نے سیکنڈ جاب شروع کیا ہوا. اچھا, میں حیران رہ گیا ہوں. وہ لیور برادرز پاکستان کے نقش قدم پہ ہے نا, کہ ایک کمپنی 100 کمپنیز ہیں, یہ گروپ آف کمپنیز ہیں. کمال ہو گیا, برگر بھی بیچ رہا ہے, ساتھ اس نے پیٹرول رکھا ہوا ہے, اور اب سردیاں آ گئی ہیں, آپ کو وہ ڈرائی فروٹ بھی بیچتا نظر آئے گا. ممکن ہے ساتھ مونگری بھی رکھ لے. یعنی وہ پیٹرول بیچ رہا ہے, ادھر برگر بیچ رہا ہے, ادھر پیٹرول بیچ رہا ہے. تو ملک تو تیزی سے ترقی کر رہے ہیں نا. صرف لیور برادرز والوں نے ترقی نہیں کی کہ ان کی 150 کمپنیز ہوگی. زیادہ ترقی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ جو گدھا گاڑی کی جگہ پہ وہ یونائٹڈ موٹر سائیکل آ گیا ہے. کمال ہو گیا. اور وہ جو کمار ہے وہ مطلب بجائے گدھے کے ریڑھی کے اوپر بیٹھنے کے وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا اور اینٹیں اس پہ ڈھو رہا ہے, اور یقین کریں بالکل گدھا لگتا ہے, گدھا گاڑی لگتی ہے. استغفر اللہ, نہیں وہ نہیں گدھا لگا, سوری گدھا گاڑی لگتی ہے. گدھا گاڑی لگتی. تو مجھے پرانا واقعہ یاد آ گیا. وہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں گدھا گاڑی پر سائن بورڈ رکھ کے لے جا رہا تھا کہیں لگانے کے لیے. اچھا جی. تو جوانی کی بات ہے, جوانی کے دنوں کی. تو وہ میری کسی ملنے والی کا فون آ گیا, تو میں نے اسے کہا جی اپنا گاڑی کہاں ہو. تو میں نے ذرا سا نہیں ہچکچایا. اچھا جی. میں نے اسے بتایا کہ گدھا گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور سائن بورڈ لے کے جا رہا ہوں. اچھا جی. یعنی اپنا آپ کو پتا جیسے میری طبیعت ہے, میں نہیں پتا جو چھپاتا بھی بات. اچھا جی. تو وہ ہنسی مذاق بات ختم ہو گئی تو میں نے غور کیا تو وہ گدھا گاڑی رکی ہوئی تھی. اچھا جی. میں نے اسے کہا یار تو گدھا گاڑی کیوں رکی ہوئی ہے, چلتے کوئی گدھا سامان لا تو تھلے ہو. یار میں نے کیا ہے, کہتا تھا یہ آپ نے کھچر کو گدھا کہا ہے. میں نے کہا یار اس میں میرے کو فرق لگتا نہیں کوئی بھی. اس نے کہا گدھا 20,000 ہوتا ہے, ایک 90,000 ہوتا ہے. اچھا, کہنے کا مقصد اس نے اپنے جانور کی توہین میں مجھے نیچے اتار دیا. یہاں پہ 2 چیزوں کی توہین کرنا منع ہے. آپ انسانیت کی تذلیل کر سکتے ہیں جتنی چاہیں کریں. 2 چیزوں کی, ایک تو آپ یہاں کسی کے گدھے کی توہین نہیں کر سکتے, اور دوسرا معزز عدلیہ کی توہین نہیں کر سکتے. یعنی دونوں ہی وہ خچر ہیں. استغفر اللہ, یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. میں نے عرض کیا ہے کہ توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے, ان کی توہین نہیں کرنی, وہ جیسا بھی فیصلہ دیں. اور دوسرا, آپ کسی کے جانور کی توہین نہیں کر سکتے, کسی کے خچر کو گدھا نہیں کہہ سکتے. آپ کو اتنا بھی شعور نہیں. سر انہوں نے مجھے اتار دیا, سباب تھا. بہت اچھا کیا انہوں نے, آپ نے ان کے گدھے کی تذلیل کی. اور پاکستان میں, اس ملک میں, یاد رکھیے گا پوری زندگی یہ سیکھ کے جائیے گا, آج کسی کے گدھے کو گدھا نہیں کہنا, اور جو گدھا ہو بھی آپ کو لگے کہ یہ گدھا ہے, اسے گدھا نہیں کہنا آپ نے. اگر آپ کسی کو گدھا کہہ دیں گے, کسی سیاستدان کو, کسی ووٹر کو کہہ دیں کہ فلاں پارٹی کے ووٹر جو ہیں وہ گدھے ہیں, انہیں تمیز نہیں ہے, تو یاد رکھیے گا آپ اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے. مجھے ایک واقعہ یاد ہے گا, فلپینی تھا نا ایک, جی جی, میرے ساتھ سعودیہ میں کام کرتا تھا, ایئر لائن کے نا وہ جہاز کے اوپر اسٹکر وغیرہ لگاتے تھے. جی جی. تو ایک دن میں نے اسے کہا یار یو آر سو جینیس. اچھا. وہ بڑا خوش ہوا. اچھا, آج بڑا خوش ہوا. تو مجھے کہتا ہے جی آپ مطلب جینیس کا. میں کہا یار ہمارے یہاں جینیس گدھے کو کہتے ہیں. کمال ہو گیا. امریکہ میں الو کو جینیس کہتے ہیں, ہمارے یہاں جس کی تصحیح کرنی ہو. اچھا, یہاں گدھا جو ہے وہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے پاکستان میں. جی. اتنا کام اگر ہمارے پولیٹیشین کرنا شروع کر دیں یا ہماری بیوروکریسی کرنا شروع کر دیں, تو وہ گدھا کہلائے گی. نہیں, گدھا نہیں کہلائے گی. پاکستان کہیں کا کہیں چلا جائے گا ترقی کرتے ہوئے, میں یہ کہہ رہا ہوں. جس طرح گدھا آہستہ آہستہ لے جاتا کہیں نہ کہیں, آہستہ آہستہ نہیں لے کے جاتا. گدھا جو ہے وہ تو چلتا ہے ریل کار کی سپیڈ سے. اچھا, میں آپ کو مرزا صاحب پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں,
ریل کار لیٹ ہو سکتی ہے, 2 دن بھی لیٹ ہو سکتی ہے, گدھا لیٹ نہیں ہو سکتا. گدھا نہیں لیٹ ہو سکتا. اگر اس نے کہہ دیا نا کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے گھر سامان پہنچا دوں گا, تو آج 25 منٹ کے بعد آپ کے گھر ہوگا. اس ملک میں 2 چیزیں لیٹ نہیں ہوتی, پیزا لیٹ نہیں ہوگا اور گدھا لیٹ نہیں ہوگا. کیا بات ہے, ہر چیز لیٹ, باقی لیٹ ہوگی. تو میں تنزہ نہیں کہہ رہا, میں پوری سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہماری بیوروکریسی, ہمارے پالیٹیشنز گدھوں کی طرح کام کرنا شروع کر دیں تو ملک ترقی کر سکتا ہے. اچھا, کسی دوست نے کہا تھا, اس نے کہا کہ اگر محنت کرنے سے کوئی بندہ بڑا بنتا ہے تو سب سے زیادہ محنت گدھا کرتا ہے, اسے بڑا ہونا چاہیے تھا. جی, یہ اس نے جیسے بھی کہا, تو میں تو ذرا تفنن اسے لے رہا ہوں. بس ٹھیک ہے سر, یہ ہمارے ہاں جتنے بڑے ہیں, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ استغفر اللہ, وہ بڑے ہیں. میں نے یہ کہا, میں نے یہ عرض کیا کہ وہ بڑے ہیں, لیکن اس ملک میں سب سے جو محنتی ہے وہ گدھا ہے. جتنی محنت وہ کرتا ہے, اگر ہماری بیوروکریسی, ہمارے سرکاری اہلکار اور ہمارے پالیٹیشین اتنی محنت کرنا شروع کر دیں. اچھا, یہاں پہ ہارس ریڈنگ کا نام میں نے نہیں دیا, جیسے گھوڑے اور گدھے میں وہ تھوڑی سی تفریق کی نا اس دوست نے, اس نے کہا جی آپ خچر کو گدھا نہیں کہہ سکتے, اس لیے یاد رکھیے گا ہارس ریڈنگ, یہ سیاستدانوں کو ہارس کہا جاتا ہے اس ملک میں, انہیں گدھا نہیں ہم کہہ سکتے, انہیں گدھا نہیں کہہ سکتے. آپ گھوڑا کہیں گے وہ خوش ہوں گے, یعنی آپ گدھا ٹریڈنگ نہیں کہہ سکتے. نو نہیں کہہ سکتے, ہارس ٹریڈنگ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈونکی ٹریڈنگ نہیں کہہ سکتے, ہارس ٹریڈنگ ہے. تو وہ گھوڑے ہیں, گدھے نہیں ہیں. گھوڑے اور گدھے میں اگر آپ کہیں گے تو بالکل وہ خچر والے نے جیسے آپ کو اتار دیا تھا نا نیچے, اس نے کہا تھا نیچے اترے, میں آپ کا سامان آپ نے توہین کیا. اگر آپ ایسا کریں گے تو پارلیمنٹیرین آپ کو اس ملک سے نکال دیں گے, آپ کی نیشنلٹی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کہ گھوڑے اور گدھے میں پہچان بہت ضروری ہے. اچھا, مجھے دوبارہ سے آپ وتیرہ بنا لیں گے, آپ کل بھی آپ لیٹ آئیں گے. اور میں بالکل لیٹ نہیں آؤں گا, آپ یقین کیجیے گا کہ کل ایسا ہوئے گا کہ موٹر سائیکل میں بھی لے لیتا ہوں جا کے. اچھا جی, اور اسے گھر کھڑی کر دیتا ہوں. اچھا جی, آپ کل مجھے پک کر لیجیے گا, ڈراپ کر دیجیے گا. پک اینڈ ڈراپ اب میں نے دینا ہے. اچھا مرزا صاحب, میں عرض کرتا ہوں, آپ نے پھر ایک ایسی بات کی ہے جو میں پبلک کے سامنے آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتا نا. میرے دوست بھی تو ہیں نا, بہت پیارے دوست ہیں, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں آپ کی اسکلز کی وجہ سے, آپ کی قابلیت کی وجہ سے, لیکن پبلک کے سامنے انکار کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کو پک اینڈ ڈراپ کروں. یاد رکھیے گا نا, میں آپ کی طرف انکار ہی سمجھوں نہیں, میں نے نہیں. اچھا, وہ لطیفہ آپ سناؤں جس کو بڑا پھینڈی لگی تھی اور اس نے کپڑے شپڑے جھاڑے اور کیا لگا چوری سمجھا, تو آپ, میں سمجھ گیا سر, میں اپنی موٹر سائیکل پہ. اچھا مرزا صاحب, ہم واپس آتے ہیں. ہمارے یہاں 3-4 جو پرابلمس ہیں وہ بڑے کامن ہیں, جن کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا بڑے لطیفانہ انداز میں. نمبر 1, کوئی بھی چیز خالص نہیں مل رہی. اچھا, جو آپ کے کارنر پہ چھوٹی سی مشین لگا کے یا 4-5 بوتلیں رکھ کے, کوک, پیپسی, مرنڈا کی بوتلوں میں وہ ڈال کے پیٹرول, اچھا اس کو ڈی سی صاحب جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں. ہمارے قانون میں ہے کہ کوئی بھی بندہ پیٹرول رکھ کے سڑک پہ اپنی دکان, چھوٹی سی دکان, پکوڑے ساتھ تل رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ برگر والا, اور وہاں پہ سلنڈر ہوتا ہے, جو برگر سلنڈر ہے انتہائی خطرناک, اور ساتھ اس نے پیٹرول رکھا ہوا. اس کی بھی مزے کی کہانی سن لیں, یہ تو میں نے آپ کو سنائی نہیں. سلنڈر پہ رکھا ہوا اس نے, میں نے کہا یار یہ تو بہت مہنگی ایل پی جی, تم یہ کیسے افورڈ کرتے ہو؟ پیچھے ساڈا کار ہے, وہاں سے ہم نے گیس کا پائپ لائن لگایا چولہے. اچھا, یہ سب یہ عوامی مد نظر رکھ کے رہا ہے, تو ہم ایل پی جی چلا تو ہم گھر گھریلو کنیکشن پہ رہے ہیں, لیکن یہ ہم نے باہر لگایا. اچھا, اس پروگرام میں حیرت کی بات ہے, یہ ایک لائٹ سا پروگرام تھا, ایک شکایتی انداز میں شروع ہوا, اور اس میں ہم نے جتنی چیزیں ڈسکس کی ہیں, ہمارے ویور سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کہیں بھی کورنس نہیں ہے. مطلب آپ گھریلو کنیکشن پہ, آپ اپنے گھر سے, گھر والوں کو بے تحاشا گھر ایسے جن کو گیس ہی نہیں مل رہی, ان کے چولہے بجھے ہوئے ہیں نا. اچھا, کہاں کہاں قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ بندہ, اس نے ساتھ میں پیٹرول رکھا ہوا ہے, غیر قانونی طور پر پیٹرول بیچ رہا ہے, گلی گلی میں, ہر گلی کے کارنر پہ ہے. یہ ایسا ایشو ہے کہ لوگ جب یہ بات سنیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے یار کس ملک کی بات کر رہے ہیں, کس سیارے کی بات کر رہے ہیں. ہر گلی کے کارنر پہ مشین رکھی ہوئی ہے اور ہر بندے نے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں. اچھا, لوگوں کو فائدہ تو ہو گیا, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی گاڑی کے انجن خراب ہو رہے ہیں. وہ پیٹرول میں اس نے کیا کیا ملاوٹ کی ہوئی ہے. جی, پہلے تو پیٹرول پمپ والے نے کی, پھر انہوں نے کی, اب وہ آ رہا ہے ایل او ڈی, رانی تیل آ رہا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کی پہلے پرسنٹیج کرتے تھے. اب وہ سنا, یہ مجھے کسی پیٹرول پمپ والے نے بتایا کہ جو ہم آلریڈی گورنمنٹ ہماری پیٹرول جو لے رہی ہے نا, پہلے تو اس کی ہی کوالٹی اچھی رہی ہے. اوکے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے اس کی کوالٹی گئی گزری ہے. یہ کوئی اس کی سی کوالٹی ہے, اچھا, یا ڈی کوالٹی ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے
پھر اس میں ہم دوسری چیزیں مکس کرتے ہیں پیٹرول پمپوں والے جو ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسے ڈبہ پھر کچھ گاڑی والا مکس کر کے لاتا ہے پیٹرول پمپ جو مطلب وہ چلے آپ انہوں نے کنٹرول کر لیا وہ ٹریکر وغیرہ لگا کے پھر آگے پیٹرول پمپ والا آ جاتا ہے. پھر پیٹرول پمپ والے سے بعد یہ خریدتے ہیں ان سے تھوڑی مقدار میں 100 لیٹر ڈرم وغیرہ میں. ڈرم تو نہیں لیتے 100-200 لیٹر لیتے تو وہ لے کے آتے ہیں. پھر لا کے یہ ان کو پھر یہ ان کے ساتھ جو کر سکتے ہیں. ان کی اپنی ریفائنری ہے جس میں وہ یہ 10 روپے لیٹر ریفائن کرنے کے بعد ڈیفائن کر دیتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. ویسے تو آپ غور کریں گے تو جب سے یہ پاکستان بنا ہم پاکستان کو ڈیفائن ہی کر رہے ہیں. بالکل ایسے یعنی اس کو ریفائن نہیں کر رہے ہیں, ڈیفائن اس کی ڈیفینیشن ہی بدل دیتے ہیں. تمام محکمے مل کے ٹل لگا رہے ہیں. تو یہ آپ نے دکھی کر دیا وہ ڈیفائن کے چکر میں. خیر اتنا بھی دکھی نہیں میں تو کہہ دیں اب تو میری عمر گزر گئی, اب 4-5-10 سال رہ گئے ہیں جو بھی گنجائش بنی. مجھے وہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. چلے یہ دعا ہے. اس معاشرے میں تو بد دعا ہے. اس نے کہا تھا نا کہ آپ اگر مجھے بد دعا دینی ہے تو عمر دراز کی بد دعا دو. شاید ٹھیک کہہ رہا تھا. تو سرکار وہ پیٹرول بیچ رہے ہیں. اب موٹر سائیکلوں میں پیٹرول جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم انہی کی وجہ سے ہم پیٹرول پمپ تک نہیں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم کہتے ہیں یار مل جاتا ہے یہاں سے کوئی پرابلم ہے, ایک مہنگا ملتا ہے پیٹرول پمپ سے 100 روپیہ پکا کے تو پھر پیٹرول پمپ پہ جا کے ڈلوا لیں گے. اب ہوتا ہے ان سے لے کے ڈلوا لیتے ہیں اور وہ 100 میں رہتے ہیں ہم. اور پھر وہ بھی یہ حالات کیا ہے اکانومی جہاں پہ آ گئی ہے. میں بتا رہا تھا کہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, میں نے دیکھا ایک محلے سے میں گزر رہا تھا تو وہ دکاندار ساتھ دودھ دہی بھی لگایا ہوا ہے, ساتھ کریانے کی دکان بھی ہے. تو میں نا ادریس صاحب یقین کیجیے گا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اچھا جی. وہ بی بی کہہ رہی ہے اس کے پاس ایک 100 کا نوٹ ہے, صبح کا ٹائم ہے. دودھ والے سے یا سبزی والے سے؟ دودھ والے سے کہہ رہی ہے. دودھ ملک فروش کم جی دانت کرانے والا جو سارا سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہے چھوٹا سا اس نے میڈیکل سٹور بھی رکھا ہوتا ہے, ڈسپلن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہے میں تجھے اتنی بات سنی, وہ کہہ رہی ہے کہ 50 دودھ دے دے 30 دی چینی دے 20 دی پتی. اس پوری کہانی میں اس کی پوری اکانومی لکھی ہوئی ہے. بہت خوب. یعنی وہ 50 کا دودھ لے گی, آدھا اب جو بھی آدھا کلو ہے ہی نہیں نا وہ, اس میں اس کے ہم وزن پانی ڈالے گی, 30 کی چینی ڈالے گی, 20 کی پتی ڈالے گی اور وہ لوگ روٹی کے ساتھ کھا لیں گے. بالکل ٹھیک. یہ تو حالات ہیں اس ملک کے. یعنی اس میں اس کی پوری ریسپی لکھی ہوئی تھی کہ آج اس نے ناشتہ کیا کرنا ہے. تو سرکار پھر یہ جو 100 کا یا 50 کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک تو اس کی موٹر سائیکل کا بیڑا گرک ہو رہا ہے, ایک یہ جگہ جگہ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پتہ ہی. اچھا یہ بھی تو کما ہی رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے رزق پہ ہاتھ پڑے گا, آپ ان کو بند کر دیں. ہاں مطلب پچھلے دنوں ہمارے گجرانوالا میں میرے دیکھے یہ جو تھرسڈے گزرا ہے 2 انسانی جانیں گئی ہیں 2 عطائی ڈاکٹروں نے. ایک تو عطائی ڈاکٹر ہے, اس کا کلینک ہے, اس نے باقاعدہ کلینک بنا رکھا ہے اور اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, وہ میٹرک ہے بس. دوسرا جو اس نے میڈیکل سٹور بنا رکھا ہے, اس کی بیوی جو ہے کسی سرکاری ہاسپٹل میں نرس ہے. اچھا دونوں کے پاس 2 نوجوان گئے ہیں الگ الگ بیماریوں میں, 2 الگ الگ جگہوں پہ وہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی انجیکشن لگے گا. دونوں کو انجیکشن لگایا اور دونوں کی انجیکشن لگنے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. یہ اخبار میں رپورٹ ہوا, یہ دونوں کیسز. اور دونوں کی اپلیکیشنز جو ہیں یہ اس وقت ہمارے جو CEO ہیلتھ ہیں ان کے پاس پڑی ہیں. اس ملک میں آپ کس ایشو کو روئیں گے کہ کہیں آپ کو گورننس نظر نہیں آتی. مطلب جو محکمہ ہیلتھ ہے ایک تو وہ چیک نہیں کر رہا کہ عطائی ڈاکٹر کہاں کہاں بیٹھے انسانی جانے جا رہی ہیں. اچھا آپ کا فوڈ والے جو ہیں پاکستان فوڈ اتھارٹی یا پنجاب فوڈ اتھارٹی وہ نہیں چیک کر رہے کہ کہاں جعلی دودھ ہے, کہاں ملاوٹ ہے. اچھا اسی طرح کوئی اتھارٹی تو ہوگی جو چیک کرتی ہے, جیسے ہمارے AC صاحبان ہیں وہ نکلتے ہیں وہ صرف چلان کرتے ہیں اور اگلے دن پھر وہ مشین وہیں پہ ہوتی ہے, وہ جو پیٹرول والی مشین جس سے ہم نے بات شروع کی. جی وہ اب تو مشینیں لگائی انہوں نے, باقاعدہ مشینیں آگے PSO لکھا ہوا ہے ان پہ, پاکستان لکھا ہوا ہے, کارٹیکس لکھا ہوا ہے, اور کارٹیکس سوری وہ ٹوٹل لکھا ہوا ہے, PSO لکھا ہوا ہے, اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور کچھ تو پہلے ایک اور خوفناک بات دیکھی ہے, جو 4-6 میرے سال پیٹرول بیچ لیتے ہیں نا, انہوں نے نیچے بنایا ہوا ہے وہ ہوز بنایا ہوا ہے, ٹینک بنایا ہوا ہے, وہ بڑی مزے کی لطیفہ ہوا ہے ابھی
وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے مطلب شہر میں ایک بندے نے سوچا کہ یہ پیٹرول پمپ جو ہے اس کے نیچے بنا لیتے ہیں چھوٹا سا ٹینک بناتے ہیں, ٹینک تو آدھا لوہے کا, اس نے سیمنٹ کا بنا لیا. اچھا, اس میں اس نے رات کو 10,000 لیٹر اس میں ڈلوایا ہے. اچھا, کہیں سے لے کے صبح چوری ہو گیا, وہ تھانے گیا رپورٹ دروازے کے. نہیں وہ تو زمین پی گئی ہوگی نا. جی وہ چوری ہو رپورٹ دروازے گیا تھا زمین کے خلاف. اس کو بعد میں پتا چلا کہ زمین پی گئی ہے. تھانے تو رپورٹ کروانے گیا تھا کہ بے ٹینک میں 10,000 لیٹر اٹھا کے لے گیا ہے, وہ زمین پی گئی. وہ نیا نا فرش ہوا تھا, اس میں پیٹرول ڈلوا دیا. تو اسی کی صورتحال تو ساری یہ ہے. تو مطلب وہیں پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا, وہ پیٹرول جہاں سے نکلا تھا پھر اسی جگہ پہ چلا ریفائن کیا ہے. الحمدللہ مٹی سے ریفائن ہو کے جاتا ہے. اور جیسے آپ نے اس روز شکایت کی تھی کہ بہت سارے پھر جو نل ہیں ان میں سے جو پیٹرول نکلتا ہے وہ ایسے ہی نکلتا ہوگا. ایسے ہی نکل رہا ہوگا. وہ ایسے میں وہ ہمارے ایک دوست ہے تو وہ یہ بیچتے ہیں وہ سموسے وغیرہ. اچھا جی, فرینچ فرائز. تو وہ تھوڑی دیر اس نے 10-5 لیٹر تیل ڈالا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھوڑی دیر بعد تم یہ آدھا لیٹر تھا تھوڑا سا بوتل میں سے تیل ڈال دو, اس میں یہ کیا ہے. کہنے لگا یہ جو مرغی نہیں ہوتی, مرغی ہاں برائلر مرغی, اس کی چربی ہے. اچھا جی, یہ پروسائڈ کی, یہ اس کی جو ہے نا وہ گھی کی جو ہے نا وہ جل چکا ہے بیسیکلی گھی 5 لیٹر. تو اس کو 3-4 دوائی کے لیے پھر ریڈی کر دیتی ہے. اچھا, جب میں 3-4 بار اس کو پھر تل لوں گا یہ پھر تیل ضائع ہو جائے گا, جلا ہوا ہے بیسیکلی سارے. تو پھر میں ڈالوں گا پھر وہ چربی پھر فریش کر دیں گے. میں نے کہا یار یہ تمہاری سائنس جو ہے ریفائن کر رہا ہے نا وہ تیل کو. میں نے کہا یار یہ تمہاری یہ سائنس ہے. پوری دنیا میں اس ٹیکنالوجی کا کسی کو علم نہیں ہوگا. امریکنز, جیپنیز, چائنیز ہم سے بہت پیچھے ہیں وہ اس ٹیکنالوجی میں. ہر چیز میں ابھی میں وہ پینٹنگ کرتا ہوں تو مجھے تھنر کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا جی. تو مجھے کسی نے بتایا, میں نے کہا یار تھنر لے کے آیا تو رنگ پھٹ گیا, جس سے دودھ پھٹ جاتا ہے. اچھا, تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یہ رنگ پھٹ گیا ہے. اس نے کہا تسی کارپیٹ میں استعمال کرنا تھا. میں نے کہا جی میں نے کارپیٹ میں استعمال بتایا, بتاتے نا پہلے یہ تھنر نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے, کہتے یہ تو بس آسرا ہوتا ہے, لوگوں کو بتا رہے کہ تھنر ہے, اس میں خوشبو ہوتی ہے, تھنر نہیں ہوتا یہ. تو میں نے کہا یہ ایٹم ہے کیا. اس نے کہا یہ جو لائٹ ڈیزل نہیں ہوتا اس میں ہم کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں, ڈرم وہاں سے لیتے ہیں لائٹ ڈیزل کا, اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں, جب وہ دکان تک پہنچتا ہلتا ہے تو تھنر بن چکا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا یار مرزا صاحب ایک نا پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک بندہ گیا, باہر لکھا ہوا تھا کشمیری پلاؤ جی, تو اس میں گیا تو اس نے مثال دی ہے اس دوست نے. اس نے کہا یار فلاں, جیسے آپ نے کہا کہ اس میں تھنر نہیں تھا, تو اس دوست نے کہا کہ یار کشمیری پلاؤ جو ہوتا ہے, میں نے کشمیری پلاؤ کھایا, اس میں گدھے کا گوشت تھا. مطلب جو بھی تھا اس زمانے میں ہوتا تھا کہ گدھے کا گوشت بک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا بتاؤ, وہ دوست کہہ رہا ہے, کہتا ہے میں نے اپنے دوست جب اس نے شکایت کی کہ اس میں گدھے کو, اس نے کہا تیرا کی خیال ہے کشمیری پلاؤ کو کشمیری ذبح کر کے پایا ہوں گا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کیا سمجھتے تھنر والی بوتل میں سچ مچ تھنر ڈالا ہوتا تو کشمیری پلاؤ میں جیسے کشمیری نہیں مل سکتا, آپ کو تھنر والے بوتل میں تھنر کیسے مل سکتا ہے. یہ پاکستان ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا, آپ سبز چائے پینے جاتے ہیں کبھی کبھی, ایمانداری سے بتائیں وہ سبز ہوتی ہے نہیں, پنک کلر کی ہوتی ہے. تو جسے ہم سبز چائے کہتے ہیں, یہاں جھوٹ بولنا جو ہے, آپ یہ کہیں گے کہ کیسی ادبی گفتگو شروع کر دی ہے. بابا آپ اسے سبز چائے کہتے ہیں, وہ پنک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گلابی آپ کے گالوں کی طرح. تو ہمارے ملک میں یہ چیزیں جو ہیں, یہ جھوٹ جو ہے یہ کامن ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہے نا ابھی گالوں والا, ظاہر ہے, میں نے کہا اس ملک میں کامن ہے, تو کامن سے تو یہی ہوتا ہے نا. اچھا, اس ملک میں آپ دودھ کا پیکٹ لے کے ہیں, اس میں سے دودھ نہیں نکلے گا. ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ یہ لوگ حلیب یہ دودھ نہیں لکھ سکتے, یہ لکھیں وائٹنر. انہوں نے کہا کہ فلاں کمپنیز آئس کریم نہیں لکھ سکتے. آئس کریم ہے ہی نہیں, اس میں کریم کہیں بھی نہیں, سارا ویجیٹیبل آئل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ملک میں جس میں آج بھی بڑے اہتمام کے ساتھ آئس کریم بک رہی ہو اور وہ آئس کریم نہ ہو, ڈبے پہ لکھا ہو جی, اس ملک میں گھی کے نام پہ کوئی بھی چیز بک رہی ہو, کوئی بھی چیز, تو مرزا صاحب بڑا مشکل نہیں ہو جاتا یہ کہنا اچھا آپ کو گلا صرف اس سے ہے کہ وہ آپ کو تھنر نہیں اس نے دیا, تھنر کے نام پہ کوئی اور چیز دے دی. میں نے گلا موٹر سائیکل کا ساتھ جی, ابھی میری موٹر سائیکل کے اوپر 2-2.5 ہزار روپیہ لگ جانا ہے. تکلیف دے بات آپ میری سمجھ نہیں رہے. اچھا وہ بتائیں تکلیف دے بات. وہی کہہ رہا کہ جعلی پیٹرول کی وجہ سے وہ کاربوریٹر خراب ہو گیا ہے,
وہ کہہ رہا ہے جس کا کاربیٹر چینج ہوئے گا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا پھنس گیا. اب یہ اگر صاف ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ صاف ہوا تو میں تو پھر وہ کہے گا انجن کا کام بھی ہونے والا ہے، کارپینٹر سے کام نہ ہوا جو سر. ابھی میں آپ کے پروگرام کے چکر میں ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کام منجی ٹھکوانی ہو تو 5 پیکٹ ٹھکوانی پڑتی ہے، وہ ہمارا دے جاتا 5 منٹ بعد پھر ہل جاتی ہے. اور آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جب آپ چاہیں گے وہ کہے گا جی کہ آپ کا وہ میں نے کارپینٹر جو بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کارپینٹر میں نے صاف کرنے کی کوشش کی ہے، وہ صاف نہیں ہوا، آپ کا انجن جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے، آپ 5000 روپیہ دیں اور آپ کا انجن جو ہے وہ ٹھیک ہے. سر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلی عید میں میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا. عید میں یہ ہوا کہ میں موٹر سائیکل لے کے گیا، میں نے کہا یار یہ نا اس کو کچھ ہو گیا، یہ کچھ چیز آواز کرتی اس میں. اس سے انجن کھولا، میرے سامنے ایک بڑا سا پیچکس پکڑا، دوسری طرف سے پکڑا، ہتھوڑے سے مارا، اس نے کہا یہ سر پہ آپ کا ٹوٹا ہوا نکلا ہے، اور میرے سامنے رہا. اس سے وہ جو پن نکالنے لگا تھا، پن نکلی تھی، اس سے مارا، باڈی توڑ دی. اب کہتا ہے یہ باڈی جو ہے نا یہ اتنے کی ڈلے گی، اس کے آپ کا آئی ڈی کارڈ لگے گا، گاڑی کا کاغذ لگے گا، اس کے اوپر نمبر دوبارہ لگے گا. اب یہ سارا اب موٹر سائیکل میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے، آپ کی جو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے، اور آپ نے پورے کے پورے معاشرے کو ننگا کر کے رکھ دیا. یہ پروگرام ہے، اسے انڈیا والے بھی دیکھتے ہیں، اسے بہت سارے ممالک میں دیکھا جاتا ہے، اور آپ بتانے لگے. انڈیا سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں سعودیہ میں بیٹھا تھا تو ایک بامبے کا لڑکا مجھے بتایا، جوانی کی بات ہے، ابھی آپ یہ یقین کیجیے گا کہ مجھ پہ جوانی آئی تھی. چلے مان لیا. تو وہ لڑکا کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا کہ ہمارے وہاں پہ ایک سگریٹ بھی مانگے تو مل جاتا ہے. کہاں سے؟ بامبے میں. ایک سگریٹ بھی مانگے مل جاتا. دکاندار سے کہ یار ایک سگریٹ دینا، وہ دے دیتا ہے. تو سعودیہ میں نہیں ملتا تھا اس زمانے میں. سعودیہ میں پیکٹ پورا لینا، نہیں پیکٹ نہیں، بعض سٹورز پہ تو وہ پیکٹ بھی نہیں ملتا تھا، پورا 10 سگریٹ کا پیکٹ خریدنا پڑتا تھا. اچھا. یعنی 10 سگریٹ کی جو ڈبیا ہے وہ خریدتے ہیں، پنجابی میں ڈنڈا کہتے ہیں. اچھا، وہ سارا پیکٹ پورا. تو وہ کہتا ہے یہ سعودیہ میں بڑا مشکل ہے، ہمارے بامبے میں تو ایک سگریٹ بھی مل جاتا ہے. تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اب میں دیکھا کہ رچ ممالک میں ڈنڈا بکتا ہے، پورے ممالک میں ایک سگریٹ مل جاتا ہے. تو میں نے اسے کہا یہ بھائی بات یہ ہے، ہمارے پاکستان میں بھی یہی پرابلم ہے. کئی جگہ پہ تو سعودیہ میں تو ایک ڈنڈا دیتے ہیں نا اسٹور والے. یہاں بھی ڈنڈا ہی دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا، یہاں بھی حکومت جو پرائس آ گئی ہے ڈنڈا ہی دے رہے ہیں آپ کو. اور اوپر صرف سعودیہ والے ڈنڈا نہیں دیتے. اچھا، وہ اس کے اوپر تصویر ہے نا جو سگریٹ کی پیکٹ کے اوپر. اچھا، میں سمجھا تھا کہ وہ کسی بزرگ کی ہے اور وہ بزدار نے عقیدت سے لگائی ہوئی ہے. اچھا جی. لیکن مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ جو تصویر ہے نا اس کے ساتھ سب کو ہی عقیدت ہے. میں سمجھا نہیں. سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر جو ڈرونی سی تصویر نہیں بنی ہوئی جی جی کینسر والی، تو میں سمجھتا تھا بزدار نے کسی بزرگ کی تصویر جو ہے نا پاؤں کی عقیدت سے لگائی ہوئی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو بزدار تو چلا گیا، بعد میں کسی نے بھی نہیں بدلا اس کو. تو میں نے حساب لگایا وہ بزرگ سب کا ہی جو ہے نا وہ پیر ہے جن کے پاؤں کی وہ تصویر ہے. مرزا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے جتنی بھی گفتگو کرتا جاؤں گا یہ بالکل بند گوبھی جیسا ہے یا پیاز جیسا ہے. میرا واقعہ رہ گیا، جیسے میرا واقعہ سعودی عرب والا. اچھا جی. تو میں نے اس بمبے والے سے کہا بھائی ہمارے پاکستان میں بھی ایک پیکٹ سگریٹ کا یا نہیں یا ایک سگریٹ نہیں ملتا. اچھا. ہمارے وہاں پہ بھی جو پیکٹ 10 سگریٹ ملتے ہیں، 10 سگریٹ ہی ملتے ہیں ڈنڈا. تو ایک پاکستانی پاس بڑا سن رہا ہے، کہتا دے ہی نہیں رہی، ساڑھے علاقے جو ملتا ہے. میں کہا یار تم ایک منٹ چپ رہتا تو میں ملک کو کہاں لے گیا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں اکانومی کہاں چلے گی پاکستان کی. جھوٹ بول گیا تو نے ہماری بہت ساری وہ مطلب میں پچھلی گورنمنٹ کی طرح اکانومی اوپر جا رہا تھا، اس نے سارا کوئی ساگ ڈال کی طرح سارا کو گرا دیا آگے نیچے. چھوڑ دیں. محترم ناظرین، سلیم مرزا صاحب بڑے کایا ہیں، بات کو کہیں کا کہیں لے گئے اور انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام بنا دیا. ہم بات کرنا چاہتے تھے پالیٹکس پہ، لیکن غور کیجئے گا میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کو گھیر کر کے لاؤں، لیکن انہوں نے پاکستان کے پورے تمام اداروں کو بے نقاب کر دیا. یہاں گورننس سرے سے نہیں ہے. آپ کوشش کر کے بھی ڈھونڈے تو آپ کو گورننس نہیں ملے گی. دودھ والا دودھ کے نام پر کیا بیچ رہا ہے، آئس کریم والا آئس کریم کے نام پہ کیا بیچ رہا ہے، گوشت والا گوشت کے نام پہ کیا بیچ رہا ہے، اور جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہیں وہ کیسے بک رہی ہیں. پیٹرول والا جسے پیٹرول بیچنا تھا، سبزی بیچنا تھی، وہ پیٹرول بیچ رہا ہے. کوئی بندہ اپنا کام نہیں کر رہا. بالکل اسی طرح جیسے پولیٹیشین اپنا کام نہیں کرے، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں XYZ اپنا کام نہیں کرے. میں نے کہا تھا کہ عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں چیزوں کو ان کے مقام پہ رکھنا. مطلب سیاستدان پارلیمان میں اچھا لگتا ہے، فوجی جنگ کے میدان میں اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں پہ سب کچھ الٹ ہے. یہاں پہ جسے پارلیمان میں ہونا چاہیے تھا وہ کہیں اور ہے، اور جسے جنگ کے میدان میں ہونا چاہیے تھا وہ پارلیمان میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.